नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमने जो इससे पहले आखिरी दौर के बारे में हदीसें पढ़ी, उनमें जिन फितनों का ज़िक्र है, उसके बाद हमने एक हदीस पढ़ी जिसमें उन फितनों से निकलने का सबब या ज़रिया या वसीला कुरान मजीद को बताया गया है। कुरान मजीद से ताल्लुक़ किस तरह कायम किया जाए, तो इसमें असल में किसी और जगह पे मेरा प्रोग्राम था, उसमें मैंने एक तवील दवा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन्होंने सिखाई, तो वो दवा मैंने वहाँ पे सुनाई और थोड़ा सा उसका माना भी कर दिया। तो बाद में उस हल्के वो ज़ाहिर है, अब जहाँ भी प्रोग्राम हो तो वो सारी दुनिया ही में फैल जाता है, तो फिर मुख्तलिफ़ जगहों से तकाज़ा आया कि इस दवा पर ज़रा थोड़ी कहीं पे गुफ्तगू हो जाए। तो मैंने इस जगह को इसलिए मुनासिब समझा कि हमारा जो सिलसिला गुफ्तगू चल रहा था, तो ठीक तकरीबन वहीं पे ये बात फिट आती है कि उस सब का हासिल ये है कि हमारा कुरान मजीद के साथ एक मज़बूत ताल्लुक़ कायम होना चाहिए। तो कोई भी काम करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक इरादा, और इरादा पक्का इरादा, और दूसरी चीज़ अल्लाह की मदद। जैसे सूरह फातिहा में आता है ना, देखें, इय्याका नअबुदु, ये इरादा है कि मैंने इरादा कर लिया, ठान लिए कि तेरी इबादत करूँगा, हम तेरी ही बंदगी करते हैं, करेंगे। व इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद मांगते हैं, यानी ये बंदगी पर भी इस्तिकामत तेरी मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। हम नमाज भी नहीं पढ़ सकते अगर अल्लाह की मदद शामिल न हो। तो ज़ाहिर है कि कुरान मजीद से ताल्लुक़ के लिए एक बात तो वो है जो हमने समझी कि हमारे ऊपर कुरान मजीद के क्या ज़िम्मेदारियां हैं जिनको हमें अदा करना चाहिए। तो उसके लिए तो एक इरादा हो पुख्ता कि ये हम पूरा करेंगे। साथ दुआ है कि हम अल्लाह से मांगें कि उस इरादे को हम मुकम्मल कर सकें, और कुरान मजीद के वो फ़यूज़ व बरक़ात उनसे हम मुस्तफ़ीद हो सकें कि जो फितनों से बचाने वाले हैं। लिहाजा मैं थोड़ा इस दुआ की थोड़ी वजाहत कर देना चाहता हूँ, ताकि अगर कोई मांगे तो वो पूरे मफ़हूम को या उस मफ़हूम के यानी कुछ न कुछ तसव्वुर को ज़हन में रखते हुए वो दुआ की जाए। जैसे मैंने बताया, वैसे किताबों में ये दुआ जो लिखी हुई है वो इस मानी में लिखी हुई है कि कुरान मजीद को याद करने की दुआ, हिफ्ज़ कुरान की दुआ के तौर पर ये मुख्तलिफ़ किताबों में आई है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने से, चूँकि वो रवायत का वो वाला हिस्सा इसी तरफ इशारा करता है, लिहाजा इसी तरह उसे लिख भी दिया गया कि वो फरमाते हैं कि पहले मुझे कुरान मजीद याद करने में दुश्वारी होती थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ सिखा दी तो उसके बाद कुरान मजीद याद करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। एक एक नशिस्त में भी बड़े आराम से 40-40 आयतें याद कर जाता था। तो इसके दो तरीके मैंने पढ़े, उसमें कुछ मिलते भी हैं और कुछ एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं। यानी एक बात जो कामन है दोनों तरीक़ों में वो ये है कि ये कम अज़ कम 3 जुमेरात रात को, यानी जुमे और जुमेरात की दरमियानी रात को ये दुआ की जाए। बेहतर ये है कि रात के पेट में की जाए, अगर ये मुमकिन न हो तो अव्वल इस इशा के बाद भी नफल 2 पढ़ के की जा सकती है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि उन्होंने उन नफलों के बारे में जो एक ख़ास तरतीब भी बयान की है। अब मुझे उसकी सही समझ नहीं है या क्या है, बहरहाल वो ये है कि 4 आम तौर पे नफल 2 रकतें होती हैं, यानी कोई ऐसे नफल नहीं है कि जो 4 रकतें इकट्ठे हों। नफल 2-2 रकतें ही करके पढ़ते, तहज्जुद भी आप 2-2 रकतें ही करके पढ़ते हैं, तो उसमें 4 रकतों का जिक्र है। अब वल्लाहु आलम के 2 रकतों के बाद सलाम फेरना है या तशहुद के बाद उठ, ये मुझे नहीं पता है, ये किसी से पूछ लें। लेकिन उसमें जो सूरतों की तरतीब बयान की गई है वो ये है कि पहली रकत में सूरह यासीन पढ़ी जाए, और दूसरी रकत में सूरह जो हामीम है, किताब मुबीन, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारक, सूरह दुखान,
دوسری رکعت میں سورہ دخان پڑھی جائے اور تیسری رکعت میں پڑھی جائے سورہ الف لام میم السجدہ اور چوتھی رکعت میں پڑھی جائے سورۃ الملک اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا پھر سلام پھیر کر اللہ کی حمد و ثنا کر کے رسولوں پہ جو ہے وہ صلاۃ و سلام کر کے تو پھر اس کے بعد جو بھی مرحومین ہیں ان کی مغفرت کی دعائیں کر کے تو پھر جناب یہ دعا پڑھی جائے تو یہ کم از کم 3 جمعرات اور زیادہ سے زیادہ 7 جمعرات. لیکن میں آپ کو اس کے لیے نہیں سنا رہا ہوں, میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ اتنی عظیم دعا ہے کہ یہ ایک بندہ مومن کو جس نے قرآن سے تعلق جوڑنا ہے وہ ایک جمعراتی پہ کیوں موقوف, وہ ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ ہر قبولیت کا وقت جو ہمیں معلوم ہے کہ فلاں نماز کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, سفر و حضر میں جو بھی اوقات ہیں اس میں یہ دعا مانگی جا سکتی ہے. تو باقی جو حفظ کا میرے ذہن میں معنی ہے وہ جب میں ان الفاظ تک پہنچوں گا جن سے یہ بات اخذ کی گئی ہے وہاں پہ جا کے بیان کروں گا. دعا کا آغاز ہوتا ہے اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی. پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہم ارحمنی, اللہ مجھ پر رحم فرما. رحم کیسے فرما؟ بترک المعاصی, یعنی مجھ پر رحم کر کہ میں نافرمانیاں چھوڑ دوں. ابداً, ہمیشہ کے لیے, یہ نہیں کہ ابھی چھوڑ دوں گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے, نہیں, ہمیشہ کے لیے نافرمانیاں چھوڑ دوں. ما ابقیتنی, تب تک کے لیے کہ جب تک تو مجھے زندہ رکھے, باقی رکھے. ابقا تو باقی رکھے, ابقیتا تو باقی رکھے, نی مجھے. تو اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی, یہ پہلا جملہ ہے. اب اس کا معنی ہے, دیکھیں ایک وہ آپ نے ضرور سنا ہوگا جس میں آتا ہے کہ کون سی ہجرت افضل ہے. ایک ہجرت ہے نا, ایک اپنا وطن چھوڑ کے چلے جانا, اور ایک ہجرت ہے کہ معصیت کو ترک کر دینا, جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں ان کو چھوڑ دینا. ان کرہ ما تہجر کل ما کرہ ربک, کہ تم ہجرت کر جاؤ ہر اس چیز سے جو تیرے رب کو پسند نہیں ہے. تو ہر وہ ہے وہ اشیاء بھی ہو سکتی ہیں, تعلقات بھی ہو سکتے ہیں, معاملات بھی ہو سکتے ہیں, مفادات بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اگر اللہ کو نافرمان وہ پسند نہیں ہیں وہ چیزیں تو ان سے بندہ کٹ جائے, یعنی نافرمانی سے کٹنا. تو یہاں اسی چیز کی دعا مانگی گئی. اچھا, نافرمانی کو چھوڑنے کا مطلب ہی عبادت ہوتا ہے. یہ جو تقویٰ کا لفظ ہے, تقویٰ, اس کے معنی جو ہم کرتے ہیں پرہیزگار, یہ متقی, متقی کا کیا معنی کرتے ہیں ہم جی؟ پرہیزگار, یعنی پرہیز کرنے والا. کس سے پرہیز کرے گا؟ وہ کھانا تو کھائے گا نا, کھانے سے تو پرہیز نہیں کرتا. یہ ڈاکٹر والی پرہیز تو نہیں ہے کہ یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا. اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا ہے, یعنی فرما بردار جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا, یہ پرہیزگار ہے, یہ متقی ہے. تو اس پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں, یہ معاصی چھوڑ دینا. تو اللہ میں ارادہ تو کرتا ہوں کہ معاصی چھوڑ دوں گا, لیکن تیری توفیق کے بغیر میں معاصی چھوڑ نہیں سکتا, معصیت مجھ سے نہیں چھوٹے گی. تو بلکہ مجھے معصیت سے ایک شعر ذہن میں آیا, پتہ نہیں ابھی یاد آئے گا نہیں. ہاں, سراپا معصیت میں ہوں, سراپا مغفرت وہ ہے. خطا کوشی روش میری, خطا پوشی ہے کام اس کا. تو یہ بات تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. یہ نظم تھی شاید ظفر اللہ صاحب, کیا ہے وہ, شاہ ظفر تھا کہ کیا ظفر تھا, کوئی اس طرح کا بڑی اچھی نظم تھی. اسی میں بہادر شاہ ظفری کی تھی. تو اس کا جناب ایک شعر یہ بھی تھا, یعنی ایک طرف یہ امید تھی اور دوسری طرف وہ کہ نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈب گرفت اس کی, ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. لیکن ساتھ یہ بات بھی ہے کہ سراپا معصیت میں ہوں, سراپا مغفرت وہ ہے. خطا پوشی روش میری, یعنی میں تو خطائیں کرتا رہتا ہوں, خطا پوشی ہے کام اس کا, وہ میری خطاؤں کو چھپاتا رہتا ہے. ستار ہے نا, تو ستار العیوب ہے, میرے عیبوں کو چھپانے والا ہے, تو اس لیے وہ خطا پوشی جو ہے وہ کرتا رہتا ہے. لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ ہوتی رہے گی, کہیں نہ کہیں جا کے بے ڈھب اس کی گرفت بھی آ جائے گی. جب پکڑ آئے گی تو پھر بچ نہیں سکتے. ان اخذ ربک لشدید, بے شک تیری رب کی پکڑ بہت سخت ہے. تو یہاں ایک بات جو کہی گئی وہ یہ کہ خطا کوشی نہ ہو, میں خطا کوشی سے باز آ جاؤں. اصل مسئلہ یہ ہے
کہ خطا کوشی جو میں کر رہا ہوں اس سے تو مجھے، میں ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خطاؤں سے، غلطیوں سے، کوتاہیوں سے اور نافرمانیوں سے بچا لے اللہ۔ اور یہ رحم ہے، ہم جب کہتے ہیں اللہ رحم فرما، تو رحم فرمانے کا مطلب کیا ہے کہ میں کرتوتیں کرتا رہا ہوں تو مجھ پر رحم کرتا رہے؟ نہیں، رحم فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ پر رحم فرما کہ میں نافرمانی سے بچاؤں۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی۔ اگلی بات سنیے، وارحمنی ان اتکلف ما لا یعنینی، مجھ پر رحم فرما کہ میں لا یعنی باتوں کا تکلف نہ کروں۔ کوئی سمجھ آئی؟ ایک جملے میں سمجھ آ جائے گی، وقت ضائع کرنا۔ اور دوسری بات ذرا اس سے گہری ہے، اسی کے اندر ہے، انسان کی اصلیت جو ہوتی ہے اس کے لیے تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اصلیت کے لیے تکلف، میرے اندر جو ہے وہ خود سے باہر آئے گا، اس کے لیے مجھے کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میں نہیں ہوں وہ جب بنوں گا تو مجھے تکلف کرنا پڑے گا۔ ہم میں سے کوئی بھی جب بولے گا بلا تکلف بولے گا، لیکن جب ہم اپنی بولنے کے اندر کچھ بناوٹ شامل کریں گے تو اب تکلف کے بغیر بناوٹ نہیں ہو سکتی۔ ہم نے ہمارا دل نہیں کرتا کسی کی تعریف کرنے، لیکن اس سے مطلب نکالنے کے لیے ہم جب اس کی تعریف کرنے کی کوشش کریں گے تو زور لگانا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہوگی۔ کسی نے میری مدد کی ہے، میں خوش ہو گیا ہوں، الفاظ میری زبان سے خود پھوٹیں گے، میری حرکتوں سے ظاہر ہوگا کہ میں اس کا ممنون احسان ہوں۔ اس کے لیے مجھے کوئی سوچنے کی، پلاننگ کرنے کی، پیپر پہ لکھ کے سٹیپ 1 سٹیپ 2 سٹیپ 3 اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب مجھے اداکاری کرنی ہوگی کہ میں آپ کا بڑا ممنون احسان، دل نہیں ہے، اوپر سے بن رہا ہوں، تو اب اس کے لیے تو ٹھیک ٹھاک تکلف کرنا پڑے گا نا۔ اسی کو لے کے آگے چلیں کہ جتنے بھی فن ہیں، ہنر، ہر ہنر سیکھنے کے لیے محنت جسے ہم کہتے ہیں محنت، تو وہ تکلف ہی ہے نا۔ اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، آرام سے وہ ہیں جو تکلف نہیں کرتے۔ یہ آپ کے سامنے چائے پڑی ہے، آپ نے اٹھائی پی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، لیکن چائے آپ نے اس طریقے سے پی جس کو جو وہ اکیڈمی کے پروٹوکول ہیں، تو پھر اس کے لیے تو ایک خاص طرح سے بیٹھنا بھی پڑے گا، اس کے بعد ایک خاص طرح سے کنڈا پکڑیں گے، پھر اس کو لا کے ہونٹوں سے لگائیں گے، خواہ مخواہ نہیں، آپ کو اچھی خاصا زور لگانا، یہ سیکھنا پڑتا ہے، یہ سیکھے بغیر نہیں ہوتا۔ وہ بے تکلف ہے، یہ تکلف ہے۔ اب اسے لے کے چلے جائیں، ایک کپڑے یہ والے پہن لیں جہاں مرضی بیٹھ جائیں، اور وہ جناب وہ کیا ہوتے ہیں کاٹن کا سوٹ، اوپر سے وہ کلف لگاؤ، اور یہ کہ آپ نے جانا ہو پرائم منسٹر کو ملنے یا کسی بڑے صاحب کو ملنے، اور پھر یہ کہ آپ کو گاڑی میں بھی یوں کر کے بیٹھنا پڑے گا کہ کہیں استری نہ ٹوٹ جائے، اس کو کوئی جو ہے نا وہ سلوٹ نہ آ جائے، ہوٹل پہ بھی بیٹھیں گے تو بس پھر جناب زندگی عذاب ہو گئی۔ یہ میں نے 2 چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں۔ بالفرض مجھے پوری تقریر متکلفانہ کرنی پڑے، وہ جیسے آپ سنتے ہیں، تو اس کے لیے تو اچھا خاصا ریاض کرنا پڑے گا، یعنی وہ صرف تکلف ہی نہیں ہے، پھر ریاض کرنا پڑے گا، پھر شیشے کے سامنے تقریریں کرنی پڑیں گی، پھر جا کے گوبھی کے کھیتوں میں تقریریں کرنی پڑیں گی، کبھی آلو کو خطاب کرنا پڑے گا، کبھی شلجم کو خطاب پھر جا کے زبان پہ چڑھے گا نا وہ انداز سٹائل، کہ پھر معلوم ہوگا کہ جناب بہت جو اعلیٰ پائے کے مقرر بننے کے لیے خاص۔ اچھا، اب یہاں سے میں ذرا تھوڑا سا ٹرن لے رہا ہوں، اعلیٰ درجے کی قرات کے لیے بھی تو تکلف کرنا پڑتا ہے۔ یہ قاری عبد الباسط بننے کے لیے تکلف نہیں کرنا پڑتا۔ اور یہ جو آج کل ہمیں تو وہی پتہ ہے، وہ جو محمود احمد ہوتے تھے الخضری اور اس طرح کے، وہ ان کا پتہ ہے۔ اب جو نئے نئے آ گئے ہیں تو یہ سارے یہ تو پوری زندگی لگائیں، یہ اسپیشلائزیشن ہے، یہ سنا ہے، بلکہ تصنع ہے، اس کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں، آپ کی ساری زندگی، آپ کی سارا کریکٹر 2 نمبر ہو جائے گا۔ آپ اندر سے کچھ ہو، اوپر سے آپ بنے ہوئے، چہرے کے اوپر چہرہ آپ نے سجایا ہے، یہ سجانے کے لیے تکلف کرنا پڑتا ہے۔ تو جناب اپنی زندگی سے تکلف کو نکال، 2 نمبریاں چھوڑ دیں، 2 نمبر کردار، 2 نمبر پرسنالٹی نہ بنا۔ جو آپ ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ اچھے ہیں تو لوگ اچھا کہیں گے، آپ برے ہیں تو لوگ برا کہیں گے، لیکن آپ ہو سیدھے،
تو خام خواہ بننے کے لیے کچھ جیسے بعض لوگ تکلفاً بن جاتے ہیں. اور میں نے یہ چیز دیکھی ہے, پتہ نہیں صحیح ہے, میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے, جس آدمی کے لباس میں تکلف ہے اس کے بول چال میں بھی تکلف ہے. وہ بولے گا بھی بڑے مطلب وہ ایک خاص لب و لہجے سے بولے گا, اور وہ لب و لہجہ بھی بناوٹی ہوگا. جس کے بول چال میں اس کی پوری پرسنالٹی میں تکلف ہے. اس کے قرآن پڑھنے میں بھی تکلف ہے, یہاں تک کہ اس کی تحریر میں بھی تکلف ہے. بعض لوگوں کے قرآن مجید کی تفسیریں لکھی ہیں, قرآن کا معنی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے, تفسیر زیادہ مشکل ہے. بعض تحریر لکھتے ہیں, لگتا ہی نہیں کہ سمجھانے کے لیے لکھی ہے, لگتا ہے یہ کہ بتانے کے لیے لکھی ہے کہ میں جو ہے نا لغت حجازی کا قارون ہوں. تو یہ کرنے کے لیے بہت تکلف. اصل میں نبیوں کا اسلوب, قرآن مجید کا اسلوب, انبیاء کا اسلوب بڑا سادہ ہے, سلیس ہے, لیکن یہ اسلوب بھی آپ کو متکلفانہ ملے گا. وہ تقریر بھی تکلف والی کریں گے. وہ تو مطلب ویسے بول رہے ہوں گے, کچھ اور طرح سے بول رہے ہوں گے, جب وہ اس طرح بولنا شروع کریں گے تو کوئی اور سے اور ہی ہو جائے گا. معلوم ہوگا کہ کوئی ہمزاد ہے اب جو گفتگو شروع, وہ والا بندہ ہی نہیں ہے یہ. تو لوگ چہرے کے اوپر چہرہ سجا لیتے ہیں. اچھا, اب اس کا جو تعلق قرآن فہمی کے ساتھ ہے وہ سمجھ لیں. دو باتیں ہوگی نا, ایک ترک معاصی, ایک ترک تکلف. قرآن فہمی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ معلوم ہوا قرآن نور ہے, گناہ اندھیرا ہے, روشنی اور اندھیرا ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوتے. اور اگر ہمارے ہاں معاصی ہوگی تو قرآن اپنا آپ ہمارے اوپر کھولے گا نہیں. اچھا, اس کو جس مثال سے ہم سمجھتے رہے پہلے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں, پھر میں کچھ اور حدیثوں سے سمجھا دیتا ہوں آپ کو. مثال ہمارے سامنے روشنی کی کیا ہے جی؟ لالٹین. لالٹین کی روشنی دو ذریعوں, اس کے پھیلنے کے دو ذریعے. ایک تو وہ بتی جل رہی ہو, روشنی خود بتی ہے وہ جو اس کے اندر جلتی ہے, لیکن اگر شیشے کے اوپر کالک آ گئی ہو تو لائٹ باہر نہیں آئے گی. تو گویا ہمارے اندر جو اللہ نے روشنی رکھی, جو قرآن مجید کو وہ ریسیپینٹ ہے, قرآن مجید کو اپنے یعنی جیسے اس کو اپنے اندر جذب کرنے والی جو شے ہے, اس کے درمیان ہمارے گناہوں کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ بات اثر نہیں کرتی. اس کو قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کو بات اس لیے نہیں سمجھ آ رہی, ان کے دلوں کے اوپر زنگ آ گیا ہے. کیوں آ گیا؟ ان کے کاموں کی وجہ سے آ گیا, جو انہوں نے کمائی کی ہے نا, گناہ کیے ہیں, ظلم کیے ہیں, اس کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو گئے ہیں. اب قرآن مجید ان کے اوپر اثر نہیں کرتا. اچھا, زنگ اتارنے کا طریقے دو بتائے نا حضور نے, کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن. سورہ بنی اسرائیل میں کیا بات فرمائی؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اے نبی, جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو, پڑھتے ہو, آپ انہیں سناتے ہو, تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, یعنی موت کی جنہیں پرواہ نہیں, ان کے اور آپ کے درمیان ہم ایک تنا ہوا پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں. کیونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہوگا تو وہ معاصی کریں گے تو وہ قرآن ان پر اثر نہیں کرے گا. تو اگر آپ قرآن سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں تو ترک معاصی پہلا قدم ہے. اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی. اب آ جائیں تکلف پر. قرآن ایک سادہ طبیعت انسان, اسٹریٹ فارورڈ آدمی, بالکل سیدھا چلنے والا, بے تکلف زندگی بسر کرنے والے کے دل میں اترتا ہے, متکلف کے ذہن میں نہیں آتا ہے, اس پر اثر نہیں کرتا. حضور نے قرآن مجید میں حضور کا وصف بیان ہوا ہے, وما انا من المتکلفین, میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ کوئی چھوٹی سی دعا نہیں ہے. اور اب اس کو لے آئیے اس چیز پر کہ دیکھیں, قرآن مجید کو عرب لہجے میں پڑھنے کا حکم بھی حضور نے دیا ہے. ہمارا لہجہ کوئی اور ہے, اس لہجے میں شفٹ ہونے کے لیے ہمیں تکلف کرنا پڑے گا یا نہیں, محنت کرنی پڑے گی یا نہیں؟ محنت کرنی پڑتی ہے. نہیں کریں گے, اچھا مجھے چلیں واقعہ ہے سچا, لیکن یہ کہ لطیفہ ہی سمجھ لیں اسے. ہمارے اس علاقے میں کسی بندے نے, سردار صاحب نے بیوی کو طلاق دے دی, تو بعد میں پریشان ہوئے
تو اسی علاقے کے ایک مولوی فوت ہو گئے، تو مولوی صاحب کو بلایا کہ بھائی یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا ہم جس طرح بولتے ہیں طلاق دیتی۔ اس نے کہا کیا کہا؟ طلاق دیتی۔ اچھا نہیں ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے کہا یہ تم کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ طلاق کا لفظ جو ہے نا یہ توئے سے ہوتا ہے، طلاق ہوتی ہے، طلاق نہیں ہوتی۔ نہیں ہوئی ہے تو ٹھیک ہو گیا۔ تو اب تے اور توئے کا فرق ہے، تو ہم تو توئے بولتے ہی نہیں ہیں، ہماری جو ہے نا بولی میں توئے ہے ہی نہیں، تے ہی تے ہے، ہم بلا تکلف لوگ ہیں۔ ہم اپنی لینگویج میں بھی زیادہ زبان کو عربوں کی طرح آئین شائن نہیں کرتے، ہم زبان کے لوگ سے کام چلاتے ہیں۔ تو اب جب ہم وہ گلے کو ہلائیں گے حروف ہلکی تو پھر اس پہ پھر مسئلے کھڑے ہوں گے، ظاہرہ وہ کرنا پڑے گا اس پر۔ تو تکلف تو ہے یہ، اور ایک حد تک یہ سیکھنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ لیکن قرآن آپ میں اترے، اگر آپ ہر وقت اس تکلف میں پڑے رہیں گے تو آپ کا ذہن کدھر لگے گا؟ خا کہاں سے نکلی اور خا کہاں سے نکلی، اور حمزہ کہاں سے نکلی اور آئین کہاں سے نکلا، یعنی ذہن سارا اس پہ لگا رہے گا، گویا قرآن کے رسم پہ رہے گا، قرآن کے مفہوم پہ نہیں جائے گا۔ لا یبقی من القرآن الا رسمہ، قرآن میں اس کا رسم تو رہ جائے گا، وہ نہیں، باقی نہیں بچے گا، اصل اس کا مفہوم نہیں بچے گا۔ تو آپ اپنے نفلوں میں تو کم از کم، میں نہیں کہتا غلط پڑھا کریں، لیکن یہ بات ہے کہ ہم کوئی بے تکلف پڑھا کریں، تب جا کے قرآن مجید کا اثر ہوگا۔ تعلق اس کا یہ جڑا۔ تو اور یہ یعنی اگر اللہ نے طبیعت سادہ دی ہے، ذوق ہی سادگی کا دیا ہے، تو یہ خود ایک نعمت ہے، یہ دعا مانگنے کی ہے۔ اور اگر طبیعت میں تکلف ہے کسی وجہ سے یا کسی تربیت کے نتیجے میں پیدا ہو گیا ہے، تو اب اس کے لیے دعا مانگ کے وہ تکلف برطرف، تکلف کو چھوڑنے کی دعا، یعنی قرآن مجید اور تکلف جمع نہیں ہوتے، قرآن اور معاصی جمع نہیں ہوتے، قرآن اور تکلف جمع نہیں ہوتے۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی وارحمنی ان اتکلف ما لا یعنینی، مجھ پر رحم فرما کہ میں تکلف کروں ان چیزوں میں جو بے مقصد ہیں۔ تو چلیں وہ جو آپ نے مخارج سیکھے ان میں تو ایک مقصدیت پائی جاتی ہے، لیکن اگر وہ بھی کہیں رکاوٹ بن رہے ہوں تو پھر اس سے بچنا لازم ہے۔ اور وہ جو حدیث ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا اکثر و منافقی امتی قرآؤہا، میری امت کے منافقوں کی اکثریت قاریوں پر مشتمل ہوگی۔ اور یہ تو بہت سی حدیثیں، قرآن پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، قرآن پڑھتے ہوں گے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ تو ایسا خدا نہ تجوید کے نام پر یہ نہ کیجئے کہ آپ کا قرآن حلق سے نیچے نہ جائے، اتنے تکلف میں پڑ جائیں کہ معنی نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں۔ تو پہلی شے تو یہ ہے نا کہ اس کا اثر ہو آپ کی طبیعت کے اوپر۔ تو اللہم ارحمنی ان اتکلف ما لا یعنینی، تیسری بات وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی۔ رزق تو ہم تو کھانے پینے کو سمجھتے ہیں، لیکن رزق کا مطلب جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ رزق ہے، ہدایت بھی رزق ہے، قرآن مجید بھی رزق ہے۔ تو مجھ کو رزق دے، یعنی مجھ کو حصہ دے، کیا؟ حسن النظر، نظر کا حسن۔ اور یہاں اس سے مراد یہ ہے ایک ایسی نظر جو حقیقت کو پہچاننے والی ہو۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ ظاہر بین نگاہ نہ ہو، دور بین نگاہ ہو، بلکہ جو اس کی گہرائی کو بھی دیکھنے والی نگاہ ہو۔ جیسے حضور نے ایک جگہ دعا یہ بھی آتی ہے، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ ہیں، یعنی جیسے مجھے نظر آتی ہیں ویسے نہیں، وہ تو ہر ایک کو آتی ہیں، جو ان کی اصلیت ہے وہ مجھے دکھا۔ تو ایک چیز ہوتی ہے بظاہر بڑی چمکیلی، بڑی پرکشش، اٹریکٹیو، لیکن اندر سے وہ نقصان دہ ہوتی ہے، وہ ہم نہیں جانتے ہوتے، تو مجھے اس کی اصلیت دکھا۔ بعض چیزیں مزین کر دی جاتی ہیں،
شیطان کی طرف سے بہت خوبصورت بنا دی جاتی ہیں، تو ایسی یہ نہ ہو کہ میں اس دجل کا شکار ہو جاؤں، میں اس فریب کا شکار ہو جاؤں، میرے سامنے اس کی حقیقت کھلی رہے، یہ حسن النظر ہے۔ لیکن یہاں کس معاملے میں حسن نظر؟ دیکھیے وہ جو میں نے آپ کو سمجھایا وہ تو یہ ہے نا، فرض کریں شراب ہے تو کہیں کوئی مجھے روح افزا بنا کے نہ پیش کر دے تو جیسے اس کی حقیقت ہے وہ مجھے معلوم ہو، یا اسی طرح کوئی چیز جیسے کوک ہے یا پیپسی ہے، دیکھ کے تو بوتل تو دل کرتا ہے، دل مچلتا ہے، تو اس میں کیا زہر ہے وہ تو ہم نہیں جانتے، تو مجھے وہ بھی معلوم کروا دے، یہ بھی مفہوم ہے۔ لیکن یہاں اس کا مفہوم کوئی اور ہے۔ حسن نظر فیما یرضی کانی، ان چیزوں میں حسن نظر عطا فرما کہ جن کے کرنے سے تو مجھ سے راضی ہوتا ہے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ظاہر ہے وہ یہ والی چیزیں تو نہیں ہیں جو میں نے ابھی تک گنوائی ہیں۔ روزہ رکھنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں نا، نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں نا، تلاوت قرآن کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، نیکی کے اعمال کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ تو جو نیکی کا عمل میں کر رہا ہوں اس کا بھی ایک ظاہر ہے، اس کا بھی ایک رسم ہے، اس کی بھی ایک ظاہری شکل ہے۔ نماز کی ایک ظاہری شکل ہے نا، یہ جتنا بھی ہم کرتے ہیں یہ اس کی ظاہری شکل ہے۔ یہ نماز کا وقت ہے، ایک ظاہری چیز ہے۔ یہ نماز کی صف بندی ہے، ایک ظاہری شے ہے۔ اقامت ہے تو ظاہری چیزیں ہیں، اس کے اندر تلاوت ہے، ظاہری بات ہے۔ یہ سب ظاہر ہے، رکوع ہے، سجود ہے، سب ظاہر ہے، اس کی رسم ہے۔ کعبے کی طرف رخ ہے، ایک اس کی روح ہے۔ روح کیا ہے؟ روح اس کی یہ ہے کہ گویا بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، ہم کلام ہے، وہ جانتا ہے جب میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اس کا جواب آتا ہے۔ اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ مالک یوم الدین کہتا ہے، اسے معلوم ہے، وہ اللہ جواب دیتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اب یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے جا کے تو اللہ سے یہی مکالمہ ہی ہوا ہے نا۔ بندہ مومن کا نماز میں اللہ سے مکالمہ ہو رہا ہے، اسی لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ حضور کی معراج وہ جسم کے ساتھ تھی، لیکن یہ ایک معراج تو روح کا طرف ہو رہا ہے۔ گویا وہ جو اقبال نے جو خودی کا تصور پیش کیا، تو یہ ایک چھوٹی سی خودی ہے نا، انائے صغیر یا انائے کبیر کے ساتھ ہم کلام ہے، یہ اس کا حسن نظر ہے۔ تو اب اسی طرح روزے کا بھی کوئی حسن نظر ہوگا، صدقہ خیرات کا بھی کوئی حسن، تلاوت کا بھی کوئی حسن نظر ہے نا۔ تو صرف وہ ظاہری عمل کرنے ہی کی توفیق عطا نہ فرما، بلکہ اس کی گہرائی اور اس کی حکمت اور اس کی جو اندر جو میرے لیے تو نے فائدے رکھے ہیں ان کی سمجھ بھی عطا فرما، اس کی روح بھی مجھے سمجھا دے۔ تو تیسری چیز یہ ہو گئی۔ اب یہاں تک پہنچ کے میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز رکھوں آپ کے سامنے کہ قرآن مجید کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف دعائیں مانگی ہیں، ان میں ساری دعاؤں میں یہ چیز، الفاظ مختلف ہو جائیں گے، یہ والی چیز کامن ہے۔ اس سب کو جمع کریں تو کیا شے بنے گی؟ اللہ کی بندگی درجہ احسان میں۔ اللہ کی بندگی مطلب آپ نے نافرمانی چھوڑ دی، پہلی دعا یہی کی تھی نا، تکلف چھوڑ دیا، اور حسن نظر یعنی احسان کے درجے میں آپ کام کریں، حسن والا کام، خوبی والا کام۔ احسان کا یہی آتا ہے نا حدیث جبریل میں، وہ ہم نے یہاں پڑھی تھی پہلی حدیث، یاد آئی؟ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور تیسرے نمبر پر کیا تھا؟ جبریل علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا پوچھا تھا؟ احسان کیا ہے؟ اور احسان کی کیا تعریف ہوئی تھی؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی بندگی کرو جیسے کہ آپ اسے دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر آپ اسے دیکھ نہیں پا رہے تو وہ تو آپ کو دیکھ رہے، کم از کم اتنا تو ہو جائے۔ یہ حسن النظر ہے، یہ اس کے اندر احسان پیدا کر دے گا، عمل وہی ہے۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ان تین جملوں کا لب لباب کیا نکلا؟ اللہ کی بندگی درجہ احسان میں۔ اب ذرا اس حدیث کی طرف آ جائیے، یا وہ دعا جو حضور نے سکھائی ہے، مسلمانوں کو سکھائی، اور بڑی یعنی جیسے ایک دعا استخارہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت اہتمام سے سکھائی، ایسے ہی اس دعا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بہت اہتمام سے سکھائی، کہ جس کے شروع میں حضور نے سکھایا کہ دعا یوں کر کے مانگو، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، غلام، جو حکم تیرا مجھے قبول۔ اب اس غلامی کو کھولا،
بلکہ وہ پہلے تو اس کو یعنی اچھی طرح موقت کیا، اللہم انی عبدو کا، میں تیرا بندہ، وابنو عبدے کا، تیرے بندے کا بیٹا، غلام ابن غلام، وابنو امت کا، تیری ایک کنیز کا بیٹا، یعنی میں نتیجہ ہی بندگی کا ہوں، اللہم انی عبدو کا وابن عبدے کا وابن امت کا فی قبضت کا، قبضہ یہ مٹھی ہوتی ہے، اس کو قبضہ کہتے ہیں نا، تیری مٹھی میں ہوں، ہم نہیں کہتے فلانا بیوی کی مٹھی میں، تو میں تیری مٹھی میں ہوں، فی قبضت کا، یہ اس کا وہ معنی میں تیرے قبضے میں ہوں، یعنی مقبوض ہوں میں، یہ معنی بھی ہو سکتا، لیکن وہ بات وہ والی زیادہ ہے، میں تیری مٹھی میں ہوں، وابنو فی قبضت کا ناسیتی بید کا، ناسیہ پیشانی، بید کا تیرے ہاتھ میں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کسی جانور کو لگام ڈالتے ہیں، اس کی رسی ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، تو پھر اسے جدھر لے کے چاہیں ادھر جا سکتے ہیں، تو کسی کی پیشانی کا ہاتھ میں ہونے کا مطلب میری لگام تیرے ہاتھ میں ہے، یہ محاورہ ہے، یہ عربی کا محاورہ ہے، پیشانی کا ہاتھ میں ہونے کا مطلب ہے میری نکیل تیرے ہاتھ میں، میری باغ تیرے ہاتھ میں، تو جدھر موڑے گا ادھر مڑوں گا، ماضن فیا حکم کا، تیرا جو بھی حکم ہے میرے بارے میں وہ جاری ہے، وہ چل رہا ہے، یعنی اسے کو وہی جاری ہے میرے اوپر، عدل فیا قضاء کا، جو بھی تو میرے بارے میں فیصلہ فرمائے وہ عدل ہے، انصاف ہے، تو نے میری ٹانگ توڑ دی، انصاف ہے، تو نے میرا بیٹا چھین لیا، انصاف ہے، تو نے مجھے بے اولاد رکھا، انصاف ہے۔ میں نے ذرا اس لیے ساری بات کھول دی کہ ذرا سمجھ میں آ جائے کہ یہاں کیا بات کہی گئی ہے، تو غلام کیوں کہے کہ شکوہ یا شکایت زبان پر لائے؟ ضمنی سی بات ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں پہ سمجھ لیجئے، یعنی اس سے متعلق نہیں ہے، اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے، اپنی جگہ پہ ضمنی نہیں ہے، اس مضمون کے اعتبار سے ضمنی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو بندہ ہے نا غلام، آپ اب تو غلامی رہی نہیں، لیکن آپ چلیں بیوی تو ہے نا، بیٹا ہے نا آپ کا، آپ اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے بارے میں فکر مند ہو، وہ اگر پڑوسی کے سامنے جا کے روئے تو کوئی اس کی ضرورت آپ پوری نہیں کر سکے، وہ پڑوسی کے سامنے جا کے روئے تو آپ کو غیرت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بس وہ نہیں چاہتا میرا بندہ کسی اور کے سامنے جا کے کوئی اللہ سے گلا شکوہ، اپنی جگہ پہ تنائیوں میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سن لیتا ہے، لیکن کسی کے سامنے حرف شکایت زبان پہ لانا اسے پسند نہیں ہے۔ اس میں احتیاط کرنی چاہیے، بے انسان کمزور ہے، اضطرار میں کچھ ایسا ہو جائے، کسی کے سامنے کچھ یعنی اظہار شکایت ہو جائے، یعنی تکلیف کا اظہار ہی ہو جائے، شکایت نہ بھی کی جائے لیکن اپنی تکلیف کسی کے سامنے بیان کر دی جائے تو ٹھیک ہے، اضطرار میں ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، جو مصیبت آئی اس کے اذن سے آئی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تو بندہ اگر بندہ ہے تو بس یہ اس کے دونوں کے درمیان کا معاملہ ہوگا، کوئی تیسرے کان سنے نہ اس کو، کوئی تیسری آنکھ دیکھے نہ اس کو، یہ بندگی کا حق ہے۔ تو یہاں تک آپ پہنچ کے آپ نے دیکھ لیا ایک کامل بندے کا تذکرہ ہے جو کیا گیا ہے، جو کہتا ہے تیرے ہاتھ میں میری باغیں ہیں، تیرا ہی حکم میرے اوپر جاری ہے، تو جو میرے بارے میں فیصلہ کر دے مجھے یقین ہے وہی عدل ہے، وہی انصاف ہے، میں اسی قابل تھا، شکایت کا تو سوال ہی نہیں رہا نا، میں قابل ہی اسی تھا جو تو نے میرے لیے فیصلہ کیا، اور میں ہی غلام نہیں ہوں، میرے ماں باپ بھی تیرے ہی غلام۔ تو ایک کامل بندے کا تذکرہ آ گیا نا۔ اس کے بعد اگلی بات حضور، سب سے پہلے جب آپ نے قرآن اللہ سے مانگنا ہے تو پہلے بندگی کا اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ وہ بات ہے جو سورہ فاتحہ ایاک نعبد، میں تیرا بند، اس کے بعد مدد مانگی، اور یہ جو مدد ہے یہ ہے اللہ نے جو ہدایت دی، اور ہدایت کا منبع و سرچشمہ قرآن مجید ہے۔ تو پہلے وہ ارادہ چاہیے، وہ بندگی کا ایک ارادہ چاہیے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ ہدایت نامہ ہے جو مل گیا جس پر کہ عمل کرنا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، بلکہ وہ جو مشہور دعائیں جو قرآن مجید کے آخر میں ہیں، اس میں بھی رحم کی بات، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اللہ مجھ پر رحم فرما قرآن عظیم کے ذریعے سے۔ اب اس کو ان کے ساتھ جوڑے نا جہاں رحم آیا ہے، تو گویا وہ رحم ہوگا قرآن کے ذریعے سے، لیکن اس رحم کے لیے ترک معاصی ضروری ہے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن واجعلہ لی حجتا، بلکہ نہیں، واجعلہ لنا اماما و نورا و ہدی و رحمہ، یہ ساری باتیں یہی ہیں، ہدایت بنا، رحمت بنا، گویا بندگی کروں گا تو ہدایت اور رحمت بنے گی۔ تو جتنی دعائیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے لیے مانگی ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے مانگی ہیں، ان کے شروع میں بندگی کو پر زور دیا ہے۔ اب آ جائیں یہاں پہ، اس کے بعد اگلی بات کیا ہے؟ ابھی تک ہمارے 3 ہی جملے ہوئے ہیں، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی وارحمنی ان اتکلف ما لا یعنینی وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی۔ اب اس کے بعد ہے اللہم بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام والعزت التی لا ترام۔ اے اللہ، بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی مادے کے پیدا کرنے والے، اللہ کی عظیم جو قدرت ہے اور خلاقی ہے کہ ہم کوئی بھی شے بناتے ہیں تو کسی شے سے بناتے ہیں، بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی شے کے، بغیر کسی مٹیریل کے، آسمانوں اور زمین کے بنانے والے۔ ایک ہوتا ہے نا خلق، تو جب خلق آتا ہے تو اس میں کسی شے سے کسی شے کو بنانا آتا ہے، لیکن جب یہ بدعت سے یہ لفظ ہے، بدعت ایک بالکل نئی شے جس کا کوئی بنیادی نہیں تھی، تو آپ نے ایک شے ایسی بنا لی کہ دین کے اندر جس کی کوئی جڑ نہیں ہے، اسی سے بدیع السماوات، یعنی آپ نے آسمان ایسے بنا دیا کہ جس کے لیے کوئی مٹیریل ہی نہیں تھا، بغیر کسی وجود کے آپ نے ایک شے بنا دی۔ تو بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام، جلال والا، عزت والا، والعزت التی لا ترام، اور اس عزت والا کہ جو ابدی ہے، جس کو کبھی زوال نہیں آنا۔ تو یہاں اللہ کو پکارا جا رہا ہے اس کے اسماء کے ذریعے سے، اور بلکہ اس کے آگے چلیں، ان اسالک، میں آپ سے سوالی ہوں، اور یہ سوال کیا گیا ہے جناب، وہ ابھی چلیں آ جائیں گے تھوڑی دیر میں، جب تک میں یہ وضاحت کروں، وہ جو پہلی حدیث تھی اس میں آ جائیں، جب وہ سارا سنایا نا، انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فیہا حکمک عدل فیہا قضاؤک اسألک بکل اسم، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے تمام ناموں کے واسطے سے، بکل اسم سمیت، جن کے ذریعے سے تو پہچانا، جو نام تیرے رکھے گئے جن سے تو پہچانا جاتا ہے، ان ناموں کے ذریعے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، او انزلتہ فی کتابک، یا جو تم نے کسی کتاب میں اتارے ہیں، اور او استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا یہ کہ تو نے اپنے خزانہ غیب میں ہی رکھے ہوئے ہیں، انسانوں کو نہیں بتائے، او علمتہ من خلقک، یا وہ پہلے آ گیا تھا کہ جو آپ نے اپنی خلقت مخلوق میں سے کسی کو سکھائے ہیں، ان ناموں کے واسطے سے میں آپ سے مانگتا ہوں۔ یہ بات وہاں پہ آ گئی، یہاں پہ بھی دیکھیے ناموں ہی کا واسطہ آ گیا، اللہم بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام والعزت التی لا ترام، اسألک، اب وہ بالکل ذہن سے چلیں، بہرحال وہ 1 2 وہاں پہ، اسألک یا اللہ یا رحمان بجلالک و نور وجہک، نام ہی آئے، اللہ، رحمان، اور اس کے جلال کا ذکر اور اس کے چہرے کے نور کا ذکر، اس واسطے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ کیا سوال ہے؟ پہلا سوال، یعنی اب مانگنا شروع ہوا ہے، اس سے پہلے تو صرف وہ شروع میں 3 باتیں مانگنے کی تھی، پھر اسماء کے ذریعے سے، اور وہ جو مانگنے کی تھی وہ کیا تھا؟ بندگی پر کامل ہونا، اور پھر اسماء کے ذریعے سے واسطہ دے کر اگلی جو بات کہی گئی وہ کیا ہے؟ ان تلزم قلبی حفظ کتابک کما علمتنی، الزام، کسی پر کوئی الزام لگانا، یہ معلوم ہے نا، اس کا مطلب کوئی شے کسی کے ساتھ جوڑ دینا۔ جب میں کہتا ہوں وہ چور ہے تو میں نے چوری اس کے ساتھ جوڑی، اس معنی میں کہتے ہیں الزام دیا۔ یہ جو سٹیکر ہوتا ہے نا جو دیوار کے ساتھ ہم چپکا دیتے ہیں، تو یہ چپکانے کا معنی ہے الزام۔
تو تلزم قلبی، میرے دل کو چپکا دے، حفظ کتاب کا، اپنی کتاب کو حفظ کرنے پر۔ آئی بات کی سمجھ؟ یعنی جیسے کوئی شے کسی شے سے چپک جاتی ہے، ایسے قرآن مجید میرے دل کے ساتھ چپک جائے۔ کما علمتنی، جیسے کہ آپ نے مجھے سکھایا ہے، جیسے آپ نے یہ قرآن مجھے پڑھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا وہ رہتا تھا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، اور اس کے لیے آپ بہت کوشش بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضور کو تسلی دی، سورہ قیامہ میں اس کا پوری تفصیل آئی ہے کہ فلا تعجل لسانک فلا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس کے لیے حرکت نہ دیں اپنی زبان کو قرآن مجید کے ساتھ جلدی جلدی۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، آپ بے فکر ہو جائیں، کوئی تکلف، کوئی ریاض کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، پھر آپ کو پڑھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہت پھر آسان کر دیا گیا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس کئی جگہوں پہ آیا نا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اس کو ہم نے آپ کی زبان پر جاری فرما دیا ہے، اس کو آسان کر دیا ہے آپ کی زبان کے اوپر۔ تو گویا یہ جو تکلف ہے، اس سے نکلیں گے تو آسانی والی صورت آئے گی۔ تو یہ تکلفاً اگر کچھ پڑھا بھی ہے تو یہ ایک ابتدائی سٹیج تو ہے، وہ لہجہ وہ والا اختیار کرنے میں، یہ مستقل سٹیج نہیں ہے۔ گویا دل اس کے ساتھ اس طرح چپک جائے کہ زبان کے اوپر جاری ہو جائے، یہ مانگا گیا ہے۔ یہ صرف حفظ کرنا، وہ جو ہم یاد کر لیتے ہیں اس معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفظ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور صحابہ کرام جب حفظ کا لفظ استعمال کرتے تھے، تو گویا اس پر عامل ہو جانا بھی شامل ہوتا تھا، اس کے ایک ایک حکم کے مطابق زندگی کو ڈھال لینا بھی اس میں شامل ہے۔ تو دل اس پر ٹھک جائے کہ جو کام قرآن نے بتایا ہے وہ کرنے کے لیے دل اب آمادہ، چپکا ہوا ہے اسی کام کے ساتھ۔ جیسے حدیث میں آتا ہے وہ لوگ جن کے دل مسجد میں اٹکے رہتے ہیں، تو گویا اس طرح قرآن میں دل اٹک کے رہ جائے، اور یہ کہ اس طرح اٹک جائے کہ رات کو سوتے بھی آدمی پڑھ رہا ہو۔ تھوڑی سی وہ ہوتی ہے نا، کب پسندیدہ چیزیں ہی زبان پہ چڑھتی ہیں نا، بعض لوگ رات کو سوتے میں گالیاں دیتے ہیں، سنی ہوں گی آپ نے۔ تو کبھی کوئی ایسا بندہ بھی دیکھا ہے جو سوتے میں قرآن پڑھتا ہو؟ دیکھیں، بالکل دیکھیں، ہم نے دیکھیں، اور ایسے بھی دیکھیں جو مرتے وقت بھی قرآن پڑھتے پڑھتے مر گئے، بے ہوشی میں، مطلب موت کی غشی ہے، پڑھ قرآن رہے۔ یہ ہے قرآن کا دل سے چپک جانا، یہ صرف یاد کرنے کے معنی میں نہیں ہے۔ تو یہ ساری دعا مانگ کے آخر میں کیا، قرآن گویا میرے دل کے ساتھ چپک جائے۔ وَارْزُقْنِي أَنْ أَتْلُوَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يُرْضِيكَ عَنِّي، اور مجھے توفیق دے کہ میں اسے اس انداز میں پڑھوں کہ جو تجھے مجھ سے راضی کر دے، اس طرح پڑھوں کہ جس سے تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کے بعد پھر وہ دوبارہ انہی اللہ کے اسماء کا ذکر کیا، اور جو وہ پہلے والے الفاظ، اللہم بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام والعزۃ التی لا ترام اسألک یا اللہ یا رحمان بجلالک ونور وجہک۔ اب پھر دعا آگے ان تنور بکتابک بصری، کہ تو منور کر دے، روشن کر دے اپنی اس کتاب کے ساتھ میری نگاہوں کو۔ وہ جو حسن نظر ہے نا، اب آ کے بات کھلی کہ وہ آپ کو ان چیزوں میں حسن نظر کیسے پیدا ہوگا، جب اس نظر میں قرآن رچ بس جائے گا، اور اس کی روشنی سے جب دیکھیں گے، اب وہ جو ہے حسن نظر پیدا ہو گیا۔ دیکھتے تو پہلے بھی تھے، چیزیں پہلے بھی دیکھتے تھے، یہ دنیا یہی ہے، لیکن پہلے کسی اور نظر سے اولاد کو دیکھتے تھے، اب جب دیکھیں گے تو کسی اور نظر سے دیکھیں گے۔ حسن نظر، اور اس کا ذریعہ کیا بنا دے، کس شے کو بنا دے حسن نظر کا ذریعہ؟ کوئی چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جا کے کوئی تپسیائیں کرنے، تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے کتاب اتار دی ہے، اس کو ذریعہ بنا دے اللہ میری آنکھ کا سرما، کہ جس کے ذریعے سے میرے اندر حسن نظر پیدا ہو جائے۔ میرا خیال ہے آج اتنا کر لیتے ہیں، کیونکہ پھر میں جلدی کر دوں گا تو کچھ نہ کچھ کمی رہ جائے گی، تو پھر باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔